अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, कौमी असेंबली से बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के मुर्तकिब अफराद को सरेआम फांसी देने की करारदाद अक्सरियत राय से जो है वो मंजूर कर ली गई है। ये करारदाद हुक्मरान जमात के रुकन वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान की जानिब से पेश की गई। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान का एक बयान सामने आ चुका है, जिसमें वो लोगों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जिन लोगों ने ये काम किया है वो इंसान नहीं है, उन्होंने इंसानियत की तस्दील की है और वो दरिंदे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके साथ दरिंदों जैसा सलूक किया जाए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है और जो उनके खानदान है, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको खुद मारें। फांसी की सजा देने वाले ममालिक आम तौर पर ये राय रखते हैं कि जुराइम के तदारक के लिए ऐसी सजा ज़रूरी है। इनमें पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और सोमालिया शामिल हैं। ताहम ये दावा कई मरतबा गलत साबित हो चुका है। ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं नाजरीन कि जराइम में कमी लाने के लिए मौत की सजा देना उम्र कैद की सजा की निस्बत ज़्यादा मौसर है। दुनिया के 123 से ज़्यादा ममालिक ने जुज़वी या मुकम्मल तौर पर फांसी की सजा का कानून खारिज कर दिया है, जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, जहां जुराइम की शरह बहुत कम है। ऐसा इन तहकीकात के पेश नज़र किया गया, जिनमें ये साबित हुआ कि फांसी से डर कर जुर्म में कई जो कमी है वो जो लाना है, उसका जो निज़ाम है वो नाकिस है। अमरीका की जिन रियासतों में सजाए मौत का कानून है, वहाँ पर कत्ल की शरह ज़्यादा है, और जिन रियासतों में फांसी की सजा नहीं है वहाँ पर कत्ल की शरह कम है। 2007 में टीवी पर माजूल इराकी सदर सदाम हुसैन की फांसी का मंजर देखने के बाद इसकी नकल करते हुए रहीम यार खान में एक 9 साला बच्चा जिंदगी से हाथ ही धो बैठा। माहिरीन का कहना है कि तशद्दुद देखने से लोगों के ज़हनों पर मनफी असर पड़ता है। अब बात करते हैं आज के प्रोग्राम में एहसानुल्लाह एहसान की, उस वीडियो की जिसने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रखी है। ये वही एहसानुल्लाह एहसान है जिन्होंने पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल साने की जिम्मेदारी कबूल की, जिसमें 148 लोग शहीद हुए, जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे। मलाला यूसुफजई और वाघा बॉर्डर पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी भी उन्होंने कबूल की। 2017 में एहसानुल्लाह एहसान ने अपने आप को फौज के हवाले कर दिया, और तब DGISPR, उस वक्त के DGISPR ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। जब वो देखते हैं कि स्टेट की रिट बहाल हो रही है और फिर जो हमारे मीडिया ने भी कैंपेन चलाते हैं आप आगाही की, तो उनको भी एहसास होता है कि शायद वो गलत काम कर रहे थे। अगर गलत काम करने वाले को ये एहसास हो जाए, उसने गलत लाइन पकड़ी हुई थी और वो वापस जो है वो अच्छाई की तरफ आना चाहता है, तो मेरे ख्याल में स्टेट की इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं हो सकती। तो इस सिलसिले में मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि जो कलअदम तंजीम जमातुल अहरार और TTP के स्पोक्स पर्सन थे एहसानुल्लाह एहसान, उन्होंने अपने आप को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया। नाजरीन, ये तब उन्होंने बयान दिया था जब एहसानुल्लाह एहसान ने 2017 में अपने आप को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया था। APS में शहीद होने वाले बच्चे साहिबजादा उमर खान के वालिद ने पेशावर हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की है। इसके अलावा बात करेंगे कि हुकूमत ने वकला गर्दी को कंट्रोल करने के लिए लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 2019 में तरमीम लाने का वो कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं, जिसके मुताबिक अगर कोई वकला जो है वकील है वो लड़ाई झगड़ा करता है या एफिडेविट गलत देता है या झूठ भी बोलता है, तो इसका लाइसेंस ताहयात मनसूख भी हो सकता है। वकला का कहना है कि ये इनके खिलाफ घेरा तंग करने की एक नई साजिश है। नाकदीन सवाल कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता परवेज साहिबा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आप उनकी MNA हैं, कौमी असेंबली स्टैंडिंग कमेटी बराए कॉमर्स की मेंबर हैं। उनके साथ तशरीफ रखती हैं कुवल शौज़ेब साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हैं, सेक्रेटरी पार्लिमानी बराए मनसूबाबंदी तरक्की और इस्लाहात में हैं, और एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं आबिद साकी साहब, वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले कुवल साहिबा आपसे सवाल ही होगा, बिकॉज इतना बड़ा जो वाक़या है, ख़ास तौर पे कि नेशनल असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास होती है जिसके अंदर
آپ کے کچھ ایسے اہم لیڈرز جو ہیں جس طرح کہ ملیکہ بخاری صاحبہ ہو گئیں, فواد چودھری صاحب ہو گئے, شرین مزاری صاحبہ ہو گئیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو ریزولوشن ہے یہ غلط ہے, ہم اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر, اور جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے بھی یہ منسلک ہے چونکہ ان کے بھی توقعات ہیں کہ ہم ڈیتھ پینلٹی کو یہاں پہ ختم کریں بجائے کہ ہم پبلک ہینگنگز کی طرف چلے جائیں. اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کیوں خاموش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیزہ, جو وزیر اعظم کے نیچے کافی منسٹریز ہیں جو کام کر رہی ہیں, منسٹری نے اپنا کلیئر آپ کو سٹانس بتایا ہے, منسٹری آف لا نے بھی اپنا سٹانس دیا ہے, منسٹری آف ہیومن رائٹس نے بھی اپنا پورا سٹانس دیا ہے. علی محمد خان ہمارے بھائی ہیں, ہمارے کلیگ ہیں, وہ ایک ریزولوشن لے کر آئے ہیں جس میں اسمبلی میں بہت سارے لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے, لیکن اور اسمبلی کے سامنے لے کر آئے ہیں, اور ریزولوشن جو ہے وہ بل نہیں ہے. جو آپ کا آئین کا سٹیٹس ہے وہ میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. آئین کا آرٹیکل جو 25 ہے, جو جس میں تمام سٹیزنز برابر ہیں اور کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. آرٹیکل 14 کہتا ہے ان وائلبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین, اور اس کو اگر ہم آرٹیکل 8 جو فنڈامنٹل رائٹس کا سب سے پہلا آرٹیکل ہے اس کے تناظر میں پڑھیں تو پبلک ہینگنگ کی کانسٹیٹیوشن میں فی الحال تو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ریزولوشن آئی ہے, پاس بھی ہوئی ہے, لیکن اگر لا میکرز اس ریزولوشن کو لائیں اور پاس کریں تو آپ ایک طریقے سے اس کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں. اب پاکستان میں کئی ایسے علاقے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ خود لوگ جو ہیں قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, لوگوں کو مار پیٹ دیتے ہیں, کئی دفعہ اس کو آپ کو پتا ہے خواتین کو تو بالکل ہی مطلب جو ان کا حشر کرتے ہیں. تو اگر اس قسم کی ریزولوشن پارلیمنٹ پاس کرے گی, نیشنل اسمبلی پاس کرے گی, لا میکرز منتخب نمائندے پاس کریں گے, تو باقیوں کو کیا ایک پیغام جائے گا؟ دیکھیں, میں سارے لا میکرز کی سپوکس پرسن نہیں بن سکتی, میں آپ کو گورنمنٹ کا سٹانس بتا سکتی ہوں, اور جو آئین کے حدود ہیں جو لا منسٹری نے کہا میں وہ بتا سکتی ہوں. اس وقت جو بھی لا میکر کو ریزولوشن سمجھ آئی انہوں نے اوکے کیا ہوگا, کیونکہ میں اس دن تھی نہیں وہاں پر پارلیمنٹ میں, اور پبلک سینٹیمنٹ اس قسم کا ہے, تو پاپولر پبلک سینٹیمنٹ جو ہے اسی کو ذہن میں رکھا گیا. لیکن میں نے آپ کو کلیئر بتایا کہ آئین میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرسنلی وزیر اعظم صاحب کا کیا, وزیر اعظم صاحب کو ہر چیز میں سٹیٹمنٹ دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے ان کا پوائنٹ آف ویو, کیونکہ یہ اگر حکومت کی طرف سے بل آتا یا حکومت پوری اس کو ریزولوشن لے کر آتی تو پھر آپ وزیر اعظم کا سٹانس پوچھتی. وزیر اعظم کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو منسٹریز ان کے انڈر کام کری ہیں, اور اگر ان کے سپوکس پرسن آپ کو آ کے ایک بات بتا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک انکانسٹیٹیوشنل ہے. فاروق نسیم صاحب نے جی میں نے بھی آپ کو یہی پڑھ کے بتایا. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں, پرسنلی بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ وائلنس جو ہے وہ سے دوسرا وائلنس ہی انسٹیگیٹ ہوتا ہے, اس سے کبھی کم نہیں ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں, اور میری اپنی بیٹی کو میں زینب ہو یا زارا ہو میں ہمیشہ کہتی ہوں اس میں مجھے کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا. زینب کا جس وقت ہوا تھا اور جتنے بچوں کا ہو رہا ہے وہ ہمارے بچے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے, جیسے شائستہ صاحبہ بیٹھی ہیں اور بھی بہت سارے لا میکرز بیٹھے, ہمیں کازز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کے راستے بند کرنے ہیں. اچھا, یہ آپ نے جو بات کی نا یہ اہم بات ہے. آپ سے پوچھوں گی جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی بہت سارے ایسے لا میکرز ہیں جس نے اس کو سپورٹ کیا ہے. اب جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں, معیشت کی بات کرتے ہیں, تو جو سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے وہ یورپ میں ہے, اور جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہمارا ہر سال ریویو ہوتا ہے اس کے اندر بہت بڑی یہ ایک کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ ہم سزائے موت کے قانون کو اس لیے ختم کریں چونکہ ہم غلط لوگوں کو اکثر سزائے موت دیتے ہیں. اور میں تو آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ قصاص اور دیت کا جو قانون ہے اس کے اندر تو سارے جو امیر ہیں وہ تو چھوٹ جاتے ہیں, تو پکڑا تو بیچارہ غریب جاتا ہے. ریمنڈ ڈیوس بھی اسی میں چھوٹ کے بھاگ جاتا ہے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو منیزے, اینڈ تھینک یو کہ آپ نے ایک ایسے ایشو کو اٹھایا جس کو ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. معاشی پالیسی پہ اور کبھی پولیٹیکل اس پہ تو بہت بحث اور بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن وی نیڈ ٹو ٹاک آن ایشوز, اور یہ ایک ایشو ہے. تو آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ نے یہ اٹھایا. دیکھیں, ایک بات میں اور آپ کو کلیئر کروں کہ آئی ایم جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے اس کی بھی میں ممبر ہوں, اور یہ جب بل آیا تھا زینب الرٹ بل جس کا کافی آپ نے سنا بھی ہوگا, تو اس کمیٹی نے بہت تھرلی ایک سب کمیٹی بنی تھی, اور اس سب کمیٹی کی بھی میں ممبر تھی. اور اس میں دیکھیں ہمارا جو امیجیٹ ریئیکشن آتا ہے, کیونکہ جیسے کنول نے کہا کہ ہم بھی مائیں ہیں, اور ہمارے لیے چاہے میں کہوں میری بیٹی ہے یا کوئی اور مطلب بیٹی ہو, کسی کی بیٹی ہو, سب بیٹیاں ہیں.
تو جب یہ ایشو آیا اور یہ ڈسکس ہوا، بہت ایک اس کا پوائنٹ ڈسکس ہوا، اور یہ بھی ہوا کہ سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں جی سزائے موت ہی سب سے بڑا ہے جو ہونا چاہیے. تو یہ کمیٹی میں بہت ڈسکس ہوا. دیکھیں ایک ریئیکشن ہیومن نیچر ہے کہ ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ کڑی سے کڑی سزا دیں، دیکھیں لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیٹرنٹ کیا چیز ہو سکتی ہے، اس چیز کو روک کیا سکتی ہے. اور اس وقت بھی ہیومن رائٹس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ سزائے موت نہیں دینی چاہیے. وہ دیکھیں جی ایس پی پلس اور وہ تو بالکل بہت امپورٹنٹ ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہی، وہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن جو سب سے پہلے ذہن میں بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ان کا مستقبل اور ان کی زندگیاں کیسے محفوظ کر سکتے ہیں اور کیسے اس چیز کا راستہ روک سکتے ہیں. تو پھر یہی فیصلہ ہوا کہ نہیں سزائے موت نہیں، ہم عمر قید میں اس کو بدل دیتے ہیں. اور پھر اس کی جو اور چیزیں ہیں کہ سزا میں فیصلہ جلدی ہو، ایف آئی آر رجسٹر ہوں اور ایک ون ونڈو آپریشن، تو وہ سب باتیں. لیکن میں ایک بات یہاں کہوں گی، دیکھیں یہ حکومت ہے، یہ اپنی رسپانسبلٹی شیڈ آف نہیں کر سکتے کہ کون شامل ہوا کون نہیں ہوا. میں اگر آپ کو یاد دلاؤں تو چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ بھی آیا اسمبلی میں، اور اس کی بھی لابنگ نہیں ہوئی، وہ بھی اٹھ کے کسی ایک ممبر نے، اور پھر اس کے پر بھی علی محمد خان صاحب نے جو ہے اس کے پر تحفظات کا اظہار کیا، اور اب وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں فی الحال پڑا ہوا ہے. بھی ان کی مجھے افسوس ہوا کہ اس وقت ہماری طرف سے بھی کچھ خواتین نے اور ان کی طرف سے بھی حکومت کی طرف سے بھی بینچز پر بیٹھنے والی خواتین نے اعتراض کیا. تو ہمیں ایسی بات کرنے سے پہلے کچھ سوچنا چاہیے، کچھ ذمہ داری ہے. ہم وہاں لا میکرز جیسا انہوں نے کہا ہے. نہیں یہ بات درست ہے کہ آپ لوگ لا میکرز ہیں اور لوگوں کی آپ سے بہت ساری توقعات ہیں. عابد ساقی صاحب، جب اس قسم کی ریزولوشنز آتی ہیں، آپ تو ماشاءاللہ کرمنل لائر ہیں اور بڑے عرصے سے آپ اسی شعبے میں ہیں، تو جب اس قسم کی ریزولوشنز لا میکرز کی طرف سے آتی ہیں تو آپ کا جو پیشہ ہے اس کے اندر کیا مشکلات آپ کو درپیش آتے ہیں؟ دیکھیں پیشگی مشکلات تو ایک الگ معاملہ ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایک پاپولر ویو کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں، اور اس کے پیچھے کوئی سنجیدہ محرکات بھی نہیں تھے اور غور و خوض بھی نہیں تھا. آل آف اے سڈن کسی ایک شخص نے کوئی اپنی پاپولیرٹی اٹین کرنے کے لیے یہ اٹیمپٹ کی ہے. آئین کے ہوتے ہوئے اور سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے 1994 سپریم کورٹ پیج 1082 غالباً، اس میں یہ سپریم کورٹ اس بات کو پبلک ایگزیکیوشنز کو کمپریہنسولی ایڈریس کر کے تو یہ ایک فیصلہ دے چکی ہے کہ پبلک ہینگنگ جو ہے یہ ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہیں، آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے، اور جیسے کہا گیا کہ آرٹیکل 25 was also would be violative of in this way. تو یہ طے کر دیا گیا for all time to come by the Supreme Court کہ پبلک ایگزیکیوشن اور پبلک ہینگنگز نہیں ہو سکتی. اور اس کو جانتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک اٹیمپٹ کی گئی ہے آرٹیفیشل پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ریزولوشن آف دی پارلیمنٹ ڈز ناٹ ہیو ایفیکٹ آف دی لیجسلیشن. یہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ قرارداد کوئی قانون بن جاتی ہے. یہ انہوں نے اپنی ایک رائے کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اپنی یعنی سوچ کو ظاہر کیا ہے، اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے. تو اس حد تک تو یہ بات ان کی میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، لیکن اس کی کوئی لیگل امپلیکیشن اس طرح نہیں ہے. سوشل امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد اس طرح کی آتی ہے، اس کا پبلک امپیکٹ اور پبلک پرسیپشن میں جو وائلنس ہے اور ایک جو یعنی آپ نے پہلے بھی کہا کہ لوگ پھر اس وائلنس کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کا یہ اگر ٹرینڈ چل جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہوگی. ادروائز لیگلی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب تک سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے اور آئین کے کلیئر آرٹیکلز موجود ہیں تو پبلک ایگزیکیوشنز اور پبلک ہینگنگ جو ہے وہ امپاسبل. اچھا ایک اور خبر میں صرف اس پہ آنا چاہ رہی ہوں چونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر تھی احسان اللہ احسان کی، چونکہ انٹرنیشنل خبروں میں وہ آگئی، انٹرنیشنل نیوز میں آگئی، ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر وہ سرگرم ہے. تو شاہد لطیف صاحب چونکہ یہاں پہ موجود ہیں، شاہد صاحب اس کے اوپر آپ کی نظر میں کوئی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایک انٹرویو آتا ہے اس کے اوپر حکومت بھی خاموش ہے، باقی جگہ سے بھی کوئی بیان نہیں آ رہا، کسی قسم کا ریبٹل بھی نہیں آ رہا، تو کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی میں احسان اللہ احسان ہماری حراست میں نہیں ہے؟
جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں اس کی تحقیق ہونی چاہیے. انفارمل طریقے سے یہ مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کیسے فرار کیسے ہو گیا. اس شخص کے نام پر بہت ساری چیزیں ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا, حوالے کیا خود کو, تو اس نے اقرار کیا کہ میں نے بہت کچھ کیا مگر اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کیا. وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, زیر بحث لایا جا سکتا ہے. اس کے اوپر اتنی خاموشی کیوں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو اس کے اوپر, فارن آفس کو اس کے اوپر, شاید ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو بھی اس کے اوپر ایک بیان دینا چاہیے تھا؟ چونکہ احسان اللہ احسان پاکستان کا ٹاپ ٹیررسٹ ہے. اے پی ایس کے اوپر حملہ اس نے قبول کیا, واگا بارڈر کے اوپر انہوں نے قبول کیا, پھر ہم نے دیکھا ملالہ یوسفزئی کے اندر بھی ان کا ہاتھ تھا. تو کیا ان کے اوپر کوئی بیان نہیں آنا چاہیے تھا؟ لاہور میں ایک پارک پر حملہ تھا, وہ بھی قبول کیا. بالکل. تو مطلب بڑے گھناؤنے جرم ہیں جو اس شخص نے کیے. ٹی ٹی پی کے بہت سارے حملے جو ہیں اس میں وہ شامل رہا, اور پشاور والا معاملہ وہ کون بھول سکتا ہے. لہذا اب اس کا یکدم ایسے غائب ہو جانا, اس کے اوپر کوئی بیان نہ آنا, میں سمجھتا ہوں یہ باعث تشویش ہے. بالکل تحقیق ہونی چاہیے اور اس کے اوپر بیان آنا چاہیے کہ وہ کیسے غائب ہوا, کیسے فرار ہوا. اچھا, اس کے اوپر کنول صاحبہ آپ سے میں صرف پوچھوں گی کہ اس کے اوپر بھی حکومت خاموش ہے, اس کے اوپر کوئی بیان نہیں آیا. کم از کم انٹیریئر منسٹر کو تو بیان دینا چاہیے تھا کہ جی کیا وہ ہمارے پاس ہیں, ہماری حراست میں ہیں, یا جو انٹرنیشنل میڈیا بات کر رہی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے. دیکھیں منیزہ, مجھے اس کے اوپر ابھی پتہ نہیں ہے اور میں کوئی اس قسم کا بیان اپنی طرف سے نہیں دینا چاہتی ہوں. جو اس سے ریلیٹڈ ادارے ہیں انہی کو بیان دے دیں. میرے خیال میں آج کا ٹائم ہم ویٹ کر لیں. آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں پاکستان. میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ میرے نالج میں یہ بات نہیں ہے, نہ مجھے ابھی تک اس کے اوپر سٹانس پتا ہے, تو میں کوئی رسپانسبل سٹیٹمنٹ نہیں دوں. کوئی بات اگر ہوئی ہو آپ کی پارٹی کے انٹیریئر منسٹری, نہیں میرے سامنے کوئی بات نہیں, 3-4 دن ہو گئے میرے سامنے بات نہیں, میری نالج میں نہیں ہے. آئی تھنک مجھے تھوڑا آپ ٹائم دے دیں, آئی ول آسک دیم اینڈ گیٹ بیک ٹو یو. جیسے ہی ہوگا آپ کو پتہ لگ جائے. شائستہ صاحب دیکھیں, میرے نزدیک تو یہ بہت بڑی بات تھی جس طرح کی خاموشی ہے. میں نے منیزے ایئر مارشل صاحب کی بات سنی ہے, شکر ہے فور ونس ہی از اکنالجنگ کہ کچھ شارٹ کمنگز ہیں اور اس کو پتہ کرنا چاہیے کیونکہ کیسے فرار ہو گیا. دیکھیں ہم ڈان لیکس پہ اتنا شور مچاتے رہے, ہم میاں نواز شریف کو اجازت کیوں ملی, مریم کو ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے, بہت بڑے بڑے ایشوز چل رہے ہیں, ان پہ خاموشی ہے, کوئی آواز نہیں ہے, کوئی بات کر ہی نہیں رہا. ہاؤ ڈیڈ ہی اسکیپ, اس کے اوپر کمیشن ہونا چاہیے. کیا ہوا, کوئی کسی نے آواز نہیں نکالی. اور ان کو اگر وہ ٹرکی کے اندر ہیں تو ان کو واپس کیسے لانا ہے, اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. اصل میں اس وقت ہمارے ساتھ فضل خان ایڈوکیٹ ہیں, پشاور ہائی کورٹ میں وہی ایک پٹیشنر ہیں. ان کا جو بیٹا تھا 8ویں جماعت میں تھا, صاحبزادہ عمر خان, وہ اے پی ایس کے حملے میں شہید ہوا تھا. سب سے پہلے جی آپ کو آج کتنا دکھ ہوگا, مگر آپ نے جو پٹیشن دائر کی ہے اس کے اندر آپ نے کیا پلی لی ہے؟ شکریہ. دیکھیں جی, یہ پٹیشن میں نے 5 مئی 2017 کو فائل کی تھی پشاور ہائی کورٹ میں احسان اللہ احسان کے حوالے سے. جب احسان اللہ احسان نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا یا اس کو گرفتار کیا گیا تو ہمیں میڈیا کے ذریعے اطلاع ملی, ساری دنیا نے دیکھا کہ جیو نیوز کے ایک پروگرام میں سلیم صافی صاحب نے ان کا انٹرویو کیا اور ان کو اس میں پیش کیا ہمیں. حالانکہ اس سے پہلے انٹرنیشنل میڈیا میں تھوڑی سی خبریں تھی لیکن وہ کنفرم نہیں تھی. اور ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں انہوں نے بھی تقریباً میرے خیال میں 17 اپریل 2017 کو ایک پریس بریفنگ کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ وہ سارا جو پس منظر ہے ہمیں معلوم ہے. آپ کی پٹیشن میں اس وقت کیا ہے؟ جی پٹیشن, میری جو انیشل پٹیشن تھی اس میں 2 استدعائیں کی گئی تھی عدالت عالیہ سے. ایک یہ تھا کہ ہمیں یہ ڈر ہے, ہمیں یہ خوف ہے کہ احسان اللہ احسان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے, کوئی اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت اس کو رہا کیا جائے گا یا اس کو معافی مل جائے گی اور اس کو سزا نہیں ہوگی. اور دوسرا ہماری یہ استدعا تھی عدالت عالیہ سے کہ احسان اللہ احسان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے, کیونکہ یہ آرمی پبلک اسکول کا ہی سانحہ تھا کہ جس کی بنیاد پر ملٹری کورٹس بنی تھی.
تو ہمارا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ اس کو فوجی عدالت میں پیش کر کے قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ اس نے نہ صرف آرمی پبلک اسکول، اچھا یہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا فضل خان صاحب، میں اس کے اوپر ایک سوال ضرور کرنا چاہتی ہوں. ایک بات پوچھوں گی کہ ہم ڈٹرمن کریں گے کہ یہ کس کا قصور ہے اور کوئی استعفیٰ دے گا، یا اس کا بلیم بھی ہم کہیں گے کہ میاں نواز شریف کا قصور ہے کہ وہ فرار ہو گیا، کیونکہ ہر چیز کا بلیم تو اب میاں نواز شریف قصوروار ہے نا، تو اس میں کون ذمہ دار ہے؟ کوئی آئے گی بات سامنے، کوئی استعفیٰ دے گا، کوئی بات ہوگی؟ یہ آپ مجھے پوچھتے ہیں. میرا خیال ہے کوول صاحبہ آلریڈی کہہ چکی ہیں کہ مجھے اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں. جہاں تک ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں یا ہمارے ادارے ہیں، میں ان کے لیے سٹینڈ کروں گی یہاں پہ، اور میں جو کوسچن مارک ان پہ لگ رہے ہیں میں اس کو I will spare them, because دیکھیں ضرب عزم میں جتنی قربانیاں ہماری سیکیورٹی فورسز still they are giving it، تو اس لیے ان کی آپ اس پہ مت جائیں. ابھی ایک پروگرام میں تھوڑا سا پہلے ہی ابھی کریڈٹ لے رہی تھی میری بہن وہاں پہ بیٹھی ہوئی ضرب عزم کا سارا، تو جنہوں نے وہاں پہ جانے دی ہیں، جو اس ملک کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آج اگر انٹرنیشنلی ہر چیز کا دیکھیں، ہر چیز کا بالکل ہونی چاہیے، یہ فضل خان بالکل ہونی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ادارے سو رہے گئے ہیں، سب سے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور اس کے جواب میں کئی بیٹے، ان کا بیٹا، ہمارا بیٹا، ہمارے ہی جوان ہیں جو جا کے وہاں پہ بھی شہادتیں دے رہے ہیں. منیزہ مجھے ایک منٹ صرف بات کرنے دیں. دیکھیں ان کے جو وہ انسیڈنٹ ہوا اور جو اتنا خوفناک وہ تھا، اس کے جواب میں ہماری فورسز نے پورے پاکستان سے وہ کام کیے جو دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا. میں ادھر ہی سوال کروں گی ساقی صاحب سے، اور میرے خیال میں اب سوال یہ ہے کہ ٹائم پیرلل جواب آ جائے گا. جی، ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم بھی بنا جس کے اندر ملٹری کورٹس بنے. اب ملٹری کورٹس کے اندر جس طرح کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احسان اللہ احسان جیسے دہشت گردوں کے لیے بنے، مگر آج وہ ٹرکی سے انٹرویو دے رہے ہیں اور لاتعداد لوگ جو ہیں وہ پھانسی چڑھا دیے گئے. تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ کہاں جائے گا، اور کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو ان کی پٹیشن ہے وہ ایک جائز پٹیشن ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ان لوگوں کے اوپر لگنا چاہیے جنہوں نے احسان اللہ احسان کو جانے دیا؟ عابد ساقی صاحب. جی آپ نے میرے سے سوال کیا؟ جی جی بالکل آپ سے. اچھا، جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیا ہو گیا جی؟ 6 ماہ میکسیمم اس میں پنشمنٹ ہو سکتی ہے، اور ایک بندہ 300 افراد کو قتل کر کے بہیمانہ انداز میں اور نہایت شفاق انداز میں بعد میں صرف 6 مہینے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں پنش ہوگا، تو یہ کیا جسٹس ہوگی؟ اب سوال یہ ہے کہ میرا خیال ہے جب تک یہ چیزیں ابھی تو سپیکولیشنز چل رہی ہیں اور ڈٹرمن ہونا ضروری ہے، جیسے ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ اگر یہ درست واقعہ ہے اور وہ اگر کہیں سے اسکیپ کر گیا ہے یا اس کو ریلیز کیا گیا ہے with certain understandings، تو یہ بات قوم کے سامنے آنی چاہیے. یہ بات قوم کے سامنے آئے گی تو پھر قوم اپنا رسپانس جنریٹ کرے گی، اپنا نقطہ نظر بیان کرے گی، لوگ بات کریں گے، اپنا کوئی ڈیمانڈز کریں گے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. ابھی تو یہ ایک بڑی یعنی سیکرٹ انداز میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس پہ کوئی کنکلوسیو بات ہو نہیں پا رہی. فضل خان سے پوچھ لیتے ہیں. فضل خان صاحب، آپ چونکہ والد ہیں، آپ باپ ہیں، آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، ہمارے تو شروع دن سے یہ مطالبات تھے کہ آرمی پبلک اسکول کا سانحہ نہ صرف پاکستان کے لیے باقی ساری دنیا کے لیے میں کہتا ہوں وحشت اور بربریت سے بڑا سانحہ تھا. ہم تو چاہتے تھے اور ابھی بھی چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن اس قسم کے واقعات میں ملوث لوگوں کو سخت سزا دینی اس لیے بھی مطلوب ہے کہ خدا نخواستہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں. دیکھیں جی، 13 دسمبر 2017 کو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا، پھر اس کے بعد ہمیں یہ لوریاں سنائی گئی کہ جی اب کے اس کو ہم سزا دیں گے، اس کو پھانسی دیں گے. لیکن بدقسمتی سے میں تو یہ نہیں سمجھتا ہوں، آپ یقین کریں اس ملک میں ریاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ریاست ہوتی، اس کے نمائندے ہوتے تو وہ آتے ہمیں جواب دیتے. دیکھیں جی، میں بالکل خاتون جو محترمہ کہہ رہی ہیں کہ جی قربانیاں دی ہیں، قربانیاں تو ہم سے لی گئی ہیں، ہم نے بچوں کو فرنٹ لائن پہ جنگ کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. بہت بہت شکریہ فضل خان صاحب، آپ کے جذبات ہیں ان کا ہم قدر کرتے ہیں، اور جس
جو حوالہ دے رہے تھے فضل خان صاحب ایڈوکیٹ 2017 میں جو پشاور ہائی کورٹ کی رولنگ آئی تھی اس کے اندر یہ کہا گیا تھا واضح طور کے اوپر کہ احسان اللہ احسان کو عدالت میں لایا جائے اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہو جائے، مگر یہ سب کچھ نہیں ہوا اور اب انہوں نے ٹرکی سے یہ کہتے ہیں کہ انٹرویو دیا ہے. کیا یہ انٹرویو سچا ہے جھوٹا ہے ابھی تک اس کے اوپر کوئی بھی جو اوپینین ہے یا کوئی بھی موقف جو ہے حکومت کا وہ نہیں آیا. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شاہد لطیف صاحب، جس طرح کہ شائستہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، باقی سارے لوگ ناقدین بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں بھی بنی تاکہ اے پی ایس کے بعد جو ہے جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو وہاں پہ ٹرائی کیا جائے. بہت سارے لوگوں کو پھانسی لگی، مگر جو مرکزی ملزم تھے احسان اللہ احسان جو آپ کی تحویل میں بھی تھے، وہ اس وقت جو ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ہیں تحویل میں، وہ کہیں جا کے انٹرویو دے رہے ہیں. تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اگر ٹرکی میں ہیں تو کیا حکومت کو یہ دریافت کرنا چاہیے کہ اگر وہ وہاں ہیں تو ان کو پھر وہاں سے نکالا جائے، کمیشن بننی چاہیے، ہونا کیا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا فرض ہے کہ ایک مجرم جس نے کلیدی کردار ادا کیا بہت ہی بربریت والے حادثوں میں جن کو ہم آج تک نہیں بھولے، دہشت گردی میں اس نے بہت کلیدی کردار ادا کیا، تو اس کو پکڑا جانا چاہیے وہ کہاں ہے اور کیسے ہوا. لہذا اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے اور پہلے دن سے ملنی چاہیے تھی. یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی معافی مانگ لے اور کہے مجھے احساس ہو گیا آپ اسے چھوڑ دیں. یہ بہرحال یہ معاملہ جو تھا یہ بحث طلب تھا اور اس پہ بحث بھی ہونی چاہیے تھی. کوئی اتنی بحث نہیں ہوئی. یہ یونیلیٹرل ویو پوائنٹ ہے جو دیا گیا اور اس کے بعد ہم چپ کر گئے. تو میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر کو اس کے اوپر بیان دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں انٹیریئر منسٹری کا کام بنتا ہے کہ اس پر بیان دیں اور اس کی تحقیق ہو، اس کی انکوائری ہو. کہ ایک خبر کا بس آ جانا، خبر اس طرح کی ہے. اچھا، مگر اس کے اوپر سوال یہ ہے شاہد صاحب کہ ایسے ملزم کو رکھا کہاں جائے گا؟ ایسے ملزم کو اور وہ فرار کیسے ہوگا؟ کیا ان کو ہائی سیکیورٹی جیل میں رکھا جائے گا؟ کہاں رکھا جائے گا اور کیسے وہ فرار ہو گئے؟ چونکہ بہت ساری سٹوریز اس سے منسلک آ رہی ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حراست میں ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وہ کہاں تھا، کس کی حراست میں تھا. ہمیں تو یہ ساری چیزیں ابھی تک کلیئر نہیں ہیں. میں خود کلیئر نہیں ہوں. اچھا، آپ بھی کلیئر نہیں. اور کیسے فرار ہو گیا کہ جی وہ ٹرکی پہنچ گیا. وہ کہہ رہا ہے جی میں ویڈیو میں کہہ رہا ہے میں جی ٹرکی میں نہیں ہوں، میں پاکستان میں ہوں. یہ خبر آ گئی. فرار ہو جانا آپ کس کی پناہ میں ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ تو قبول صاحبہ آج سینٹ کے اندر بھی اس کے اوپر بات ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ دیکھیے وہاں کے جو سینیٹرز ہیں کہ آپ کو دریافت تو کرنا چاہیے کہ وہ کہاں سے بھاگے اور کیسے وہاں پہ جا کے پہنچے. تو اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنے جائے گی؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یقیناً کچھ نہ کچھ کر رہی ہوگی. میں نے پہلے بھی عرض کیا اور معذرت کے ساتھ عرض کر رہی ہوں کہ اس وقت یہ کوئی سینسٹیو معاملہ ہے. میں اجمل قصاب والا کوئی بیان یہاں دینا نہیں چاہتی کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ ممبئی کے اٹیکس کے لیے استعمال ہوئی ہے. بعد میں وہ کورٹ ہو اور وہ دنیا جو انٹرنیشنل ٹیررزم کورٹ یا جب ہم جائیں اس طرح، تو کوئی بھی ذمہ دار بندہ جو ہے وہ آپ کو جب تک ان کو انسائٹ پتہ نہیں ہوگی، ایجنسی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوں گی، کوئی سویا ہوا نہیں ہوگا اس سارے معاملے پہ. لیکن میں اس وقت آپ کو کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینے سے اس لیے قاصر ہوں کیونکہ میرے نالج میں نہیں ہے. اور ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بات نہیں ایئر مارشل صاحب نہیں بالکل ہونی چاہیے، ہوگی. یہ کوئی چیزیں اس طرح کی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کون سی بات چھپتی ہے؟ جب آپ کو ایک بات کی انفارمیشن آئی ہے تو obviously دوسرا سٹانس بھی آئے گا. میں اس لیے یہ پوچھ رہی ہوں کہ پھر کیوں حکومت اتنی خاموش ہے اور آپ جیسی جو خاتون ہیں جو بلکہ بڑی باخبر رہتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، آپ کافی پرانی کارکن ہیں، کیوں نہیں اس کے اوپر بات ہو رہی؟ دیکھیں، میں پرانی کارکن ضرور ہوں لیکن میرے پاس ہر چیز میں عقل کل نہیں ہوں. میرے پاس جن چیزوں کی نالج ہے وہ آپ کو بتا سکتی ہوں. ہم آپ کی طرف ایک گیند پھینک رہے ہیں جو آپ کے شاید آپ سمجھتی ہیں آپ کے طرف نہیں پھینکنا چاہیے. میری طرف ضرور پھینکے. میں نے آپ کو گیند چھوٹا سا شارٹ لگا کے جواب بتایا کہ میں اجمل قصاب والے بیانات دے کے اپنے ملک میری بات سنیں، اس کا جواب میں دینا چاہوں گی. پھر یہ جو انہوں نے کی ہوئی ہے اس کا جواب دیں گی مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شائستہ صاحبہ، قبول صاحبہ کی بات آپ نے سنی. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے جو پرائم منسٹر سلیکٹ ہے نا، ان کی ایک خاص خوبی بھی ہے
اور وہ خوبی یہ وہ جس ملک میں جاتے ہیں نا اس ملک میں جا کے وہ وہاں کی باتیں کرنے لگتے ہیں. ایران گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری سرزمین استعمال ہوتی ہے, ہماری سرزمین استعمال ہوتی ہے جو میں آئندہ نہیں ہونے دوں گا, وہ جب دہشت گردی کہیں ہوتی ہے. پھر وہ اسٹیٹس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری ISI جو ہے وہ ٹرین اس نے کیا تھا القاعدہ کو اور ان کو, وہ بات انہوں نے وہاں مانی. پھر وہ آپ ملیشیا گئے تو آپ نے دیکھا انہوں نے وہاں ہمارے جو دوست ہیں ان کو جو وہ ڈینائی کر رہے تھے بات جو سب کے آپ کے سامنے ہے, اس کو انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ ہم کچھ اپنے دوستوں کو ہمارے تحفظات تھے اس لیے ہم نہیں آ سکے آپ کے اس میں. تو دیکھیں یہ جو غیر ذمہ دارانہ بیان ہے حکومت میں بیٹھ کے آپ ایسے نہیں کر سکتے. میرے نزدیک یہ بڑی خوفناک بات ہے میرے نزدیک بہت خطرناک بات ہے اور خوفناک بھی ہے, اور اس سے ڈر بھی محسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ایک دہشت گرد کس کی کسٹڈی میں سے فرار ہوا. مگر شائستہ صاحبہ برا نہ منائیے گا, مگر میں برا نہیں بنا رہی, اگر کسٹڈی میں صرف پاکستان تحریک انصاف کی میری بات سنیں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی, میری آپ بات سن لیں, یا ابھی ہوا ہے یا پہلے ہوا ہے, ابھی ریسنٹلی میری بات سنیں, میں یہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ چاہے کسی کی بھی دور حکومت میں ہو یہ بات, یہ قابل قبول نہیں ہونی چاہیے, چاہے اس میں جو بھی حکومت ہو, کیونکہ یہ بہت خوفناک بات ہے, we feel insecure. اچھا, اب یہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا کرمنل جو ہے وہ فرار ہو جاتا ہے. کمیشنز تو بہت بنے ہیں, اسامہ بن لادن کے اوپر بھی کمیشن بنا, بہت سارے, اس کی بھی جو رپورٹ ہے منظر عام پہ نہیں آئی. آپ کے خیال میں اب کیا ہونا چاہیے, چونکہ اس سے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس معاملے پہ بالکل خاموش ہے؟ میرا خیال ہے ہر شخص کو معلوم ہے کہ سچ کیا ہے میری رائے میں, اور اس کو اب چھپانے کے لیے خاموشی اختیار کی جا رہی ہے. اور اب یہ تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا, نہیں کبھی بتایا گیا تھا کہ اسامہ بن لادن کتنے سال ادھر کینٹونمنٹ کی یعنی سائیڈ لائن میں رہائش پذیر رہا, اور کیسے معاملات ہوئے, پھر اچانک کیسے یعنی حملہ ہوا اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اتنا خطرناک ملزم تھا جو خود فرار ہو گیا. ہمیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ وہ جس طرح اس کو مینج کیا گیا تھا, اس کو ایک پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھا گیا تھا, جیسے کہیں پریس میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ حیات آباد کالونی میں کہیں کسی جگہ پہ اس کو رکھا گیا تھا. جس طرح اس کو مہمان خانے میں رکھا گیا تھا اسی طرح اس کو عزت و احترام کے ساتھ روانہ کر دیا گیا, اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ فرار ہو گیا ہے. میرا خیال ہے خدا کا خوف کرنا چاہیے, قوم کے ساتھ اس سے بڑی شفاف رویہ قوم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ساقی صاحب میرے پاس بالکل بہت کم وقت ہے, میں یہ چاہ رہی ہوں آپ سے یہ سوال ضرور کروں کہ ایک اب پروپوزل بھی آیا ہے کہ لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسل امینڈمنٹ میں ایک ایکٹ کے اندر جو ہے ترامیم ہوگی جس کے تحت جو ہے لائسنس وکیلوں کا وہ منسوخ ہو سکتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس کے اوپر پاکستان بار کاؤنسل کا کیا رد عمل ہے؟ جی میں نے کل اس کا رد عمل پریس میں دیا ہے. میں نے کہا کہ ہم آؤٹ رائٹلی ایسی موو کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈسینٹ آف دی لوئرز کو سائلنٹ کرنے کے لیے, ان کو خاموش کرنے کے لیے, ان کے جمہوری کردار کو منیمائز کرنے کے لیے, ان کی سوشل پریزنس کو ڈی لیجیٹیمائز کرنے کے لیے یہ ساری میلیشیس موٹیویشن کے ساتھ, ڈس آنیسٹ انٹینشن کے ساتھ یہ ساری کاروائی ہو رہی ہے, یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا جو پہلے سے موجود قانون ہے اس کے اندر ڈسپلنری میکنزم کمپلیٹلی ان پلیس ہے. جو ڈسپلنری پروسیڈنگز ہوتی ہیں, ڈسپلنری ٹرائبونلز ہوتے ہیں, ان میں سٹنگ جج آف دی ہائی کورٹ ہوتا ہے, 2 اس کے ساتھ پروونشل بار کاؤنسلز کے ممبر ہوتے ہیں. تو آپ کا اپنا ایک میکنزم ہے, ہوتی ہیں اس میں, ہاں اس میں سپریم کورٹ کا سٹنگ جج ہوتا ہے, تو پاکستان بار کاؤنسل کے ممبرز ہوتے ہیں. ایک باقاعدہ میکنزم بنایا گیا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ عابد ساقی صاحب, ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, قبول شوزیب صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, شائستہ صاحبہ. تو ناظرین, قانون کے وصول کے لیے جو ایک جدوجہد ہے تمام سیاسی جماعتوں